अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में मुआशी हालात आजकल अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर अर्निंग का तो बहुत पोटेंशल है, मगर ऐसा हो क्यों नहीं रहा। पाकिस्तान की कमाई का ज़रिया एक टूरिज़म भी हो सकता है, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, यानी हमारे अपने मुल्क के टूरिस्ट भी निकलें और फिर बाहर के टूरिस्ट को भी हम ऐसा माहौल प्रोवाइड करें कि वो पाकिस्तान आएँ। 80-90 लाख पाकिस्तानी भी बैरून मुल्क मुकीम हैं, उनके वहाँ अपने भी मसाइल होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के हालात की वजह से ख़ासे परेशान रहते हैं। दुनिया में पाकिस्तान का नाम हर जगह जाना जाता है, लेकिन फिर भी आलमी सतह पर मुआशी व तजारती तावन और पाकिस्तान को एक सरमायाकारी के लिए पुरकशिश डेस्टिनेशन बनाना भी एक मसला बना हुआ है। आज हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और एक ऐसी शख्सियत को हमने दावत दी है जिनका ख़ानदान भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर आज़मगढ़ में रहता था। पार्टीशन के वक्त वो पाकिस्तान आ गए। इन्होंने ख़ुद फिर कराची यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, रूस गए पढ़ने के लिए, फिर अमेरिका में पढ़े, वहीं से उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री में PhD की और पाकिस्तान में आकर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जैसे अजीम इदारे में प्रोफेसर रहे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए। इन्होंने कोई 98 कंट्रीज़ का दौरा किया हुआ है, सैर की हुई है टूरिज़म पर्पज़ के लिए। फिर दुनिया के 4-5 बर-ए-आज़म में भी ये घूमे हैं। मैं इनका तारफ़ करा देता हूँ। डॉक्टर रज़ी आदमी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपकी मेहरबानी। आप पाकिस्तान आए हुए थे, हमने आपको ज़हमत दिया, आप तशरीफ़ ले आए। शुक्रिया, आपने बुलाया मुझे। आपने दुनिया घूमी है, 98 कंट्रीज़, 98 ममालिक, और ये भी नहीं कि एक आध घंटे के लिए गए हों, आप महीना महीना भी रहे हैं। फिर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, क्रॉस कल्चरल एक्सपोयर बहुत है। एक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी की हैसियत से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान के मौजूदा हालात को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के हालात तो संगीन हैं, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। किसी रोज़ का अखबार उठा लें तो यही ख़बर होती है कि कहाँ से हमें उधार पैसे मिलेंगे, कर्ज़ आएगा, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग होगी। और बड़े अफसोस की बात है कि अगर कोई मुल्क या कोई इदारा इस बात पे राज़ी होता है कि हमें कर्ज़ दे तो हमें बड़ी उसकी खुशी होती है, हम उसको अनाउंस करते हैं, जबकि ये भी पता है कि ये कर्ज़ आ रहा है किसी और का कर्ज़ उतारने के लिए। तो हालात तो संगीन पहले भी हुए हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में अब जो क्राइसिस है ये बहुत ही सीवियर है। ये तो तकरीबन सबको ही पता है। बैरून मुल्क जो लोग पाकिस्तान से जाते हैं या किसी मुल्क के भी अगर जाते हो तो उन्हें अपने मुल्क से ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है, बिकॉज दे मिस होम। यस। हाँ, और नॉस्टैल्जिया और मुस्तकिल वो उस अपने मुल्क की ख़बरें सुनते हैं, फॉलो करते हैं और बहुत ही कीन होते हैं कि उनका मुल्क तरक्की करे, ताकि उनकी जो वहाँ पे उनका जो वक़ार है वो भी बुलंद हो। हम जब अपने मुल्क में रहते हैं तो हमारी जो पहचान होती है वो मुल्क से नहीं होती है कि हम कराची से हैं या लाहौर से हैं या शहर से नहीं होती, मुल्क से होती है ये। नहीं, जब पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी रहता है ना, उसकी शनाख्त, पहचान पाकिस्तानी के तौर पे तो नहीं होती, वो तो है ये पाकिस्तानी शहरों के हवाले। हाँ, किसी से बात होगी कहीं तो भाई आप कहाँ से, पेशावर से, कोई कराची से, कोई जैसे आप कराची से, मैं मुल्तान, हाँ, या कैसे चले आप सराइकी बोलते हैं या आप पंजाबी बोलते हैं या सिंधी बोलते हैं। आप जब बैरून मुल्क होते हैं तो आपकी एक ही पहचान होती है, पाकिस्तान। जहाँ पे भी आप जाते हैं लोग यही पूछते हैं या यही उनकी क्यूरियोसिटी होती है कि आप कहाँ से हैं। तो इसलिए पाकिस्तानियत जो है बाहर जाके ज़्यादा ये और स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाती है। पाकिस्तानियों का मसला रहा है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बारे में जो भी पिछले 50 साल में ख़बरें अच्छी नहीं आती रही, तो हम मुस्तकिल एक क्राइसिस का शिकार तो उन्हें एक बड़ा उन्हें उम्मीद थी कि कोई ऐसा लीडर आएगा कि हमें
ہمارا نام روشن کرے. اور اس لیے کیریزمیٹک لیڈر جو ہے نا اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. اور پاکستان میں عمران خان صاحب آئے, بڑے کیریزمیٹک ہیں. اسی طرح انڈیا کے جو باہر جو لوگ ہیں انہیں کہتے ہیں این آر آئیز. پاکستانیز کو عام طور سے اوورسیز پاکستانیز کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نان ریزیڈنٹ انڈینز, این آر آئیز. تو اسی طرح انڈیا والوں کا بھی یہی حال ہے. این آر آئیز جو ہیں وہ اوورولمنگلی مودی کے سپورٹر ہیں. اچھا, چونکہ وہ بھی کیریزمیٹک لیڈر ہے. ایک اس کا بڑا ایجنڈا ہے بڑا, جس سے کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انڈیا بہت تیزی سے ترقی کرے گا. پاکستان میں اسی طرح کی امیدیں اوورسیز پاکستانیز کو عمران خان سے تھیں اور ہیں. تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا کہ امپورٹنٹ چیز ہے. کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو باہر چلے گئے انہوں نے کوئی جیسے ملک کو چھوڑ دیا, غداری کی, بھول گئے. ایسا نہیں ہوتا. ان کی محبت ملک کے ساتھ بڑھ جاتی ہے, اور دے آر پروبلی مور پیٹریوٹک. جب ان کا پیشن بڑھ گیا ملک کے بارے میں کچھ بھی ہو, وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں سینسٹیو ہو جاتے ہیں, حساس ہو جاتی ہے, ان کی جذباتیت ہو جاتی ہے. پھر جب یہاں سے روزانہ تماشا ہونے کی خبریں جاتی ہیں, اسمبلی توڑ دی, حکومت سیک کر دی, 35 پنکچر لگا دیے اسپیکر نے, 35 بندوں کی وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا. کیا امپیکٹ پڑتا ہے لوگوں کی سوچ پہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں؟ بہت افسوس ہوتا ہے انہیں, بہت افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے انہیں. اور اگر یہاں پہ اگر میں آن اے اسکیل آف 1 to 10 اگر دکھ آپ کو بتاؤں تو اگر پاکستانیوں کو 5 پہ دکھ ہوتا ہوگا تو انہیں 8-9 پہ ہوتا ہے. یہ چونکہ ان کا جو وقار ہے وہ افیکٹڈ ہوتا ہے نا. اخباروں میں خبر آتی ہے یا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے تو انہیں شرم آتی ہے. انٹرنیشنل میڈیا دے رہا ہوتا ہے خبریں. مثلا یہ ہمارے جو اکنامک صورتحال ہے, معاشی صورتحال ہے, اس وقت عجیب سا انٹرو دے کے لوگ جو ہے آگے بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی پرابلم بھی آج کر رہے ہیں, ہمارے بارڈر محفوظ نہیں ہیں, افغانستان سے اٹیک ہو رہا ہے, ایران کے بارڈر سے کل اٹیک ہوا, 4 ہمارے جوان شہید ہو گئے. یہ خبریں کیا میسج دیتی ہیں ادھر پاکستانیوں کو؟ پہلے میں تقریباً اکثر آتا رہتا ہوں پاکستان, 2 سال 3 سال پہ. اس دفعہ تو 1 سال میں 2 بار آئے. لاسٹ ایئر بھی تشریف لائے تھے. وہاں پہ جب ہم بتاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں پاکستان, تو عام جو ریئیکشن ہوتا ہے وہاں پہ بیرون ملک کے اپنے لوگوں کا, آفس میں آپ کے دوست ہوں یا کولیگس ہوں, وہ کہتے ہیں کہ آر یو شیور یو وانٹ ٹو گو, از اٹ سیف. ان کا یہی رسپانس کہ آپ جا رہے ہیں وہ خطرناک نہیں ہے. یعنی اس ملک کے جو باشندے ہیں نا, جب بات آسٹریلیا کے جو گورے آسٹریلینز جو ہیں جیسے آپ پوچھ رہے ہیں, وہ یہی پوچھتے ہیں کہ آر یو اوکے, آپ جا رہے ہو وہاں پہ سیف ہیں آپ. بلکہ میرے بیٹی کی شادی میں ہم یہاں پہ آئے تھے تو اس کے کئی دوست آنا چاہ رہے تھے. سب کے والدین نے انہیں آنے سے روک دیا کہ بہت خطرناک ہے. صرف ایک آیا تھا وہاں سے, اس میں گورے بھی تھے, پاکستانی بھی تھے, اور لوگ تھے. سب کے پیرنٹس نے کہا کہ بابا بہت خطرناک ملک ہے, آپ نہ جائیں. اس لیے کہ خبریں تمام پھیلتی ہیں. لیکن یہ بھی تو ایک پرسیپشن کا پرابلم ہے. ایسی بھی پاکستان میں خدا نخواستہ صورت ہے, وائلنس ہر کنٹری میں ہوتا ہے, آئسولیٹڈ وائلنس ہر دنیا کے ملک میں ہوتا ہے, لیکن ہماری پرسیپشن کیوں خراب ہے؟ نہیں, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے, لیکن ان کا جو امپریشن وہ بھی صحیح ہے. پاکستان میں آئسولیٹڈ نہیں ہوتا نا. آئسولیٹڈ اب جو ہے پاکستان میں, اٹس ناٹ آئسولیٹڈ, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب ویسے اگر آپ دیکھیں, میں ان کو یہی کہتا تھا کہ بھائی اتنے بڑے ملک میں اگر اتنے لوگ اگر روز مر بھی رہے ہیں تو چانسز بہت کم ہیں کہ میں یا آپ اس میں ہوں گے. لیکن اٹ از اے فیکٹ کہ تھنگس آر ہیپننگ, پیپل آر ڈائنگ, پیپل آر گیٹنگ وونڈیڈ. یقیناً جس انٹینسٹی سے یہاں پہ وائلنس ہوتا ہے یہ کوئی عام چیز نہیں, اور پاکستان میں بھی نہیں ہوتا تھا. یہ تو ابھی کی بات ہے نا, یہ 2000s میں آ کے یہ سارا شروع ہوا ہے. تو اٹ از اے فیکٹ کہ تھنگس آر ہیپننگ, اور یہ خطرناک ہے. اور جو امپریشن ہے اس میں مبالغہ نہیں, یہ حقیقت ہے کہ خطرناک ہے. ہم بھی جب یہاں پہ نکلتے ہیں تو ہم کافی ہوشیار رہتے ہیں کہ, لیکن یقیناً جب آبادی 22 کروڑ کی ہے تو کہیں بھی واقعہ ہو تو امکانات بہت کم ہوتے ہیں کہ آپ اس واقعے میں خود ہوں گے. بیرون ملک پاکستانی ایک خطیر رقم بھیجتے ہیں, ہماری ٹوٹل نیشنل ایکسپورٹ سے سم ٹائمز وہ زیادہ ہوتی ہے اینول اس میں, پھر بھی پاکستان کی معیشت نہیں سنبھل رہی. معیشت تو اس سے نہیں سنبھل سکتی کبھی بھی. معیشت تو طاقتور ہوتی ہے اگر آپ کے یہاں مینوفیکچرنگ ہو, آپ ایکسپورٹ کریں.
ایکسپورٹ کی ارننگز کے بغیر تو کوئی بھی معیشت طاقتور ہو ہی نہیں سکتی. آپ لے لیں چائنا، آپ لے لیں ساؤتھ کوریا، تائیوان، یہ سارے ایکسپورٹ سے ہی، یا ملیشیا فار ایگزامپل، یا سنگاپور، ایکسپورٹ سے ہی فورن ایکسچینج آتا ہے. اور پاکستان میں جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھتی نہیں بلکہ ڈکلائن ہو جاتی ہے. تو طاقت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسپورٹ کی، ارننگ جو آپ کی آمدنی ہے. آپ کے پاس یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ اپنے ملک کی نوٹیں آپ چھاپتے جائیں. اس میں انفلیشن ہوتا ہے، اس کی ویلیو گرتی رہتی ہے، لیکن ڈالر آپ نہیں چھاپ سکتے نا. اگر آپ نے امپورٹس کرنی ہے تو وہ اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے، اینڈ دیٹ کین کم تھرو ایکسپورٹس. تو اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں آج کل صرف اور صرف بات ہو رہی ہے کہ جی کہاں سے ہمیں پیسے ملیں. ایکسپورٹ کو بڑھانے کی، مینوفیکچرنگ بڑھانے کی کوئی بات میں نہیں پڑھ رہا یا سن رہا اس دورے میں. جی اس دورے میں. اور اس سے پہلے چلے آپ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں گئے، خاص طور پر انڈیا میں آپ 92 میں گئے، 2006 میں گئے، 2015 میں گئے. آپ نے بھارت کی ساؤتھ یعنی چنئی سے لے کر جو مدراس کہلاتا تھا اس سے لے کر آپ نے کولکتہ تک آپ نے بھارت میں ٹرین میں بھی سفر کیا. میں ضرور ذرا آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر آپ کیوں جاتے رہے، آپ نے کیا دیکھا. بھارت اب آگے نکل چکا ہے معاشی میدان میں، ہم پیچھے رہ گئے، کیا فرق کیا ہے؟ بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ دنیا میں 98 کنٹریز میں گئے، لیکن برابر میں بھارت ہے. آپ 1992 میں، 2006 میں اور 2015 میں بھارت گئے. کیا وجہ ہے آپ اتنی زیادہ بھارت کے وزٹ کی آپ نے؟ کیا اعظم گڑھ سے جو ایسوسیشن ہے اس وجہ سے؟ یہ ایک بک بھی آپ نے، یہ سارا مجھے بھی پڑھنا پڑی آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے. یہ میں نے انجوائے کیا اس بک کو. تو اتنے زیادہ بھارت کے دورے کیا؟ بھارت میں 3 بار گیا ہوں. چائنا میں گیا ہوں 4 بار، امریکہ گیا ہوں 5 دفعہ، روس گیا ہوں 2 دفعہ. تو اور بھی ممالک ہیں جہاں میں اس سے بھی زیادہ بار جا چکا ہوں. بھارت میں یقیناً مجھے خاص 2 مہینے آپ رکتے رہے باقی ملکوں میں؟ نہیں، یہ جو 2 مہینے نہیں، مہینے 1.5 مہینے بھی گیا ہوں میں. بھارت کا اس لیے کہ ظاہر ہے کہ بھارت جانا بار بار نہیں ہوگا. تو میں نے جو آخری جو ٹرپ تھی اس میں میں نے کہا کہ میں جہاں جہاں جانا ہے، جتنا دیکھنا ہے وہ میں دیکھ لوں. اچھا. اور اسی لیے میں اکیلے گیا. تو یہ جو گھومنے کا شوق ہے یہ میرا بڑا پرانا ہے، خود پرانا. اچھا. جی 1992 میں جو گیا تھا وہ میں پاکستان سے گیا تھا اور ایک آفیشیل ٹرپ پہ تھا میں. تو اپنا جو آبائی جو شہر ہے وہاں میں نہیں جا سکا تھا. 2006 میں وہاں گیا پہلی بار، اعظم گڑھ میں. جی اتر پردیش. جی. تو 2015 میں بھی گیا، لیکن 2015 میں اور سارے شہر گھوما. اور انڈیا میں مجھے ایسے گورے ملے، بلکہ باہر بھی ملے، جو 4 مہینے، 6 مہینے، 5 بار 7 بار بھی جا چکے ہیں. اس لیے کہ انڈیا جو ہے رقبے میں تو دنیا میں شاید 7ویں نمبر پہ آتا ہے، لیکن اتنے کلچرز ہیں وہاں پہ، اتنے مذاہب، اتنے طرح کی وہاں پہ قومیں رہتی ہیں، زبانیں ہیں کہ ڈائیورسٹی کے اس سے آپ دیکھیں، نظر سے دیکھیں تو انڈیا کی طرح کوئی اور ملک دنیا میں نہیں ہے. آپ نے الہ آباد کے حوالے سے لکھا ہے اس میں کہ وہاں صفائی نہیں تھی، صفائی والے آتے نہیں تھے، اس کے باوجود بھی گورے آپ کو نظر آتے. کیا وجہ ہے، کیا اٹریکشن ہے پھر وہاں پر؟ یہی تو اس کی خاص بات ہے کہ اگر کوئی جگہ بہت صاف ستھری، کلین اور ہو تو اس میں ایسا کوئی انٹرسٹ پیدا نہیں ہوتا جیسا کہ پیدا ہوتا کہ مختلف قسم کے لوگ ہوں، مختلف قومیں ہوں، تھوڑی بہت گند بھی ہوئی. گند تو یقیناً کسی کو پسند نہیں ہے، لیکن گند جو ہے وہ ایک قیمت ہے، آپ دیتے ہیں اور چیزوں کو دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، گند دیکھنے کوئی نہیں جاتا، آپ کو ٹالریٹ کرنا. جی ٹالریٹ کرتے ہیں آپ اس کو کہ اور چیزیں دیکھنے کے لیے. اور گورے ایڈونچرس بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا. تو لیکن یقیناً وہ اٹریکشن نہیں ہے جو آپ نے گند کو آپ نے ذکر کیا. وہ ایک قیمت ہے جو آپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری قیمت یہ ہے کہ انڈیا میں جس طرح پاکستان میں بھی تقریباً سڑکوں پہ حادثات بہت ہوتے ہیں، ٹرینوں میں حادثات ہوتے ہیں، لیکن یہ رسک آپ کو لینا پڑتا ہے اگر آپ کو گھومنے کا شوق ہے، جو مجھے ہے.
آپ نے ڈائیورسٹی کی بات کی, آپ نے بک میں بھی لکھا کہ ایک طرف جو ہے وہ اسکائی اسکریپرز ٹائپس ہیں جیسے ممبئی میں, آپ نے کولکتہ کے حوالے سے بات کی, اور دوسری طرف سلمز ہیں, ممبئی ایئرپورٹ اور اس کے ساتھ والے علاقے کا آپ نے ذکر کیا اپنی اس کتاب میں. پھر انڈین ریچسٹ امانگ دا ورلڈ بلینر وہ بھی ہیں, ساتھ ساتھ ورسٹ قسم کی پاورٹی بھی ہے انڈیا میں. پھر وہاں پر دنیا کی لیٹسٹ گاڑیاں ہیں اور سائیکل رکشہ کھینچنے والے کولکتہ کے بارے میں آپ نے لکھا. تو یہ ڈائیورسٹی میں اتنی اٹریکشن ہے, یا وہاں پر اب اس ڈائیورسٹی کو ایکویلٹی کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, اتنا فرق کیوں پھر؟ یہ تو انڈیا میں ہسٹوریکل یہ فرق ہے. انڈیا میں یہ چلا آ رہا ہے, یہ فرق ابھی نہیں پیدا ہوا, یہ چلا آ رہا ہے, بلکہ فرق اب کم ہو رہا ہے. یہ جو آپ نے رکشے کی بات کی, یہ جو انسان جو کھینچتا ہے رکشہ, یہ صرف کلکتہ میں ہے میرے خیال میں, اور اس کو ختم کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ, لیکن جو وہ اس میں جو امپلائڈ ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. تو یہ چیز اس لیے نہیں رکھی گئی ہے کہ لوگ آئیں اور دیکھیں. دس از اے ریلیک آف دا پاسٹ, اور غربت کو وہاں پہ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اتنی بڑی آبادی ہے اور غربت اتنی ہے کہ وہ آسانی سے ختم نہیں ہوتی. کلچرل ڈائیورسٹی, جی, اس کے بعد اربن رورل, لیکن میں ریلیجس ڈائیورسٹی کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. بابری مسجد شہید ہوئی تھی جب آپ انڈیا گئے کچھ عرصے کے بعد, میرے جانے کے فوراً بعد, آنے کے واپس آنے کے فوراً بعد بابری مسجد شہید کی گئی تھی. اس کے بعد وارانسی کی ایک مسجد ہے واپی, جسے واپی مسجد کہتے ہیں, ابھی جھگڑا چل رہا ہے اس کا. لیکن ہزاروں کی تعداد میں وہاں مساجد ہیں. وہاں پر جو مسلم حکمرانوں کی نشانیاں ہیں, جیسے ریڈ فورٹ فار ایگزامپل, جامع مسجد دہلی, جامع مسجد فتح پور سکری جس کا آپ نے بھی کتاب میں ذکر کیا ہے, سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مدار ہے, حضرت نظام الدین اولیاء کا مدار ہے. جے پور میں اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مدار ہے. یہ سب کچھ موجود ہے. پھر اتنا تناؤ کیوں؟ یہ تو بہت ہی کمپلیکس ہے سبجیکٹ, اس پہ میرے خیال میں الگ سے ہی ایک پروگرام چاہیے ہوگا. لیکن 75 سالوں سے پروگرام ہوتے ہیں. انڈیا میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 15 سے 18% ہے اور پرسنٹیج میں, لیکن سب ملا کے میرے خیال میں 18 کروڑ شاید ہیں مسلمان. دنیا کی شاید تیسری سب سے بڑی مسلمان کی آبادی ہے. اور انڈیا میں شاید آپ بھی گئے ہوں گے, کسی شہر میں آپ جائیں, کہیں جائیں, وہ مسجدیں ہیں اور مسلمان ہیں, ہر لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں, اور آپ کو چنئی سے لے کے کولکتہ تک کوئی حصہ نہیں انڈیا کا جہاں پہ کہ مسلمان آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ اور بھی قومیں نظر آتی ہیں. تو ڈائیورسٹی میں تو انڈیا میرے خیال میں کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرے کہ نمبر 1 ان دا ورلڈ ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں اس سارے تناظر میں کیوں تناؤ ہے؟ پھر آپ کی ذاتی, آپ ایک ریسرچر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, آبزرور بھی ہیں. سر دیکھیں, یہ میرے خیال میں اس کا پارٹیشن سے کافی تعلق ہے. پارٹیشن کی جو ہسٹری ہے اور اس کے بعد جو پاکستان انڈیا کے تعلقات, پارٹیشن کے بعد بھی ابھی جیسے ہی سے بہتر تھے. آنا جانا جی مستقل, یہ لیاقت علی خان چلے گئے, نہرو آ گئے, یہ بڑی عام سی بات تھی. فلمیں آتی تھیں, چیزیں آتی تھیں, لوگ آتے تھے, جاتے تھے. 65 کی جنگ کے بعد سے یہ بند ہوا. پھر 65 کی جنگ سے پہلے انڈیا پاکستان کے درمیان پاکستان کی 27% ٹریڈ تھی ود انڈیا, جو 65 کی جنگ کے بعد ظاہر کم ہوئی. فلمیں آتی تھیں, لوگ جاتے تھے, لوگ آتے تھے, لیکن یہ بند ہوا. پھر 71 کی جنگ کے تک بند رہا, پھر اس کے کچھ عرصے بعد کھلا, پھر بڑا آنا جانا تھا. اب بالکل بند ہو گیا ہے. تو اب یہ تو پھر ایک بڑا کمپلیکس سبجیکٹ ہے, لیکن یقیناً یہ پارٹیشن اور اس کے بعد کی جو انڈیا پاکستان کے جو تعلقات ہیں, جو جنگیں ہیں 3-4 جو جنگیں ہوئیں, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ انڈیا میں اب جو ہندو راشٹر کی بات ہوتی ہے, یا پاکستان کے خلاف کافی لوگوں میں یا کچھ لوگوں میں جو غصہ ہے وہ اس سے میرے خیال میں آتا ہے. ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان کا ایک انٹرویو العربیہ میں آپ نے اس کی خبر پڑھی ہوگی. پرائم منسٹر نے تو کہا کہ نریندر مودی آئیں, بیٹھیں, ہمارے ساتھ بات کریں, ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں.
اس کی پھر وضاحت بھی کی. آج پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھارت کو ماحول سازگار کرنا ہے. ادھر سے بھارت کے ترجمان وزارت خارجہ نے انہوں نے بھی بیان دیا کہ جی جو ان کے کنسرن ہیں وہ بیان کیے. تو از دیئر اینی اینڈ ٹو دس؟ میں یقیناً پہلا شخص نہیں ہوں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا. کیوں؟ سب سے بڑا پڑوسی. اچھا. ہمارے تاریخی تعلقات، آپ اگر واگا میں کھڑے ہوں تو آپ یہ کہیں گے کہ ادھر میں فرق بہت ہی تھوڑا ہے. ٹھیک ہے، زبان ملتی ہے، ہماری ہسٹری ساتھ تھی اور آنا جانا سب کچھ ساتھ تھا. ٹھیک ہے، لوگ وہاں کے لوگ یہاں رہتے ہیں، یہاں کے لوگ وہاں رہتے ہیں جو مائگریشن کے نتیجے میں. تو سب سے جو نیچرل ہمارا پارٹنر بنتا وہ انڈیا بنتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت بڑا ملک ہے. اس سے قبل کہ وہ ابھی جو ترقی کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی اس کی ایک اس کا وزن تھا. اتنی بڑی مارکیٹ ہے وہ. اچھا، انڈیا کو بھی بڑا فائدہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر تعلقات اچھے ہوں، اس کے تھرو آگے بھی تعلقات ہوں گے تو انڈیا کو تو فائدہ ہے. لیکن میرے خیال میں پاکستان کی جو ابھی جو اکنامک کنڈیشن ہے اس میں پاکستان کو انڈیا کی ضرورت ہے، انڈیا کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. دس از آبویس. نہیں، پاکستان جھک تو نہیں سکتا نا مکمل طور پر کہ کوئی اگر وہ جو ایک نہیں جھکے گا. کس بات پہ آپ بتائیں کہ انڈیا میرے خیال میں تو آپ کو جھکنے کو نہیں کہہ رہا. یہ کشمیر کا جو ہے، اب آپ کو میں یہ کمپیریزن دیتا ہوں چائنا کے ساتھ. چائنا کے ساتھ انڈیا کا جو تنازع ہے وہ علاقے کے حساب سے آپ دیکھیں تو کشمیر سے بھی بڑا ہے. اچھا. نارتھ ایسٹ میں جو اروناچل پردیش ہے پورا ایک اسٹیٹ ہے جس کو کہ چائنا کہتا ہے کہ ہمارا علاقہ ہے. اور لداخ میں جسے کہ یہ لداخ کا مسئلہ، سکم کا مسئلہ، اکسائے چین انڈیا کہتا ہے ہمارا ہے اور چائنا کا قبضہ ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بڑا علاقہ ہے. پچھلے دنوں ان کے آپس میں جنگیں ہوئی جس میں کہ ایک واقعے میں 38 انڈینز کو انہوں نے مارا. اس کے باوجود گیلوان ویلی والے جو اس کے باوجود انڈیا اور چائنا کا ٹریڈ پہلے کی طرح چل رہا ہے، بلکہ شاید میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اور بڑھ گیا یہ تقریباً شاید $200 بلین کا انڈیا اور چائنا کا ٹریڈ ہے. چائنا میں ہزاروں انڈین اسٹوڈنٹس ابھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ آپس کے جو اختلافات ہیں بڑے سے بڑے بھی، اس کے باوجود آپ نارمل تعلقات رکھ سکتے ہیں. ساری دنیا میں اسی طرح ہے. افریقہ میں ہر پڑوسی ملک کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن کہیں پہ بھی آپ جائیں، ایسٹ افریقہ میں جائیں، 4 ممالک اگر ہیں وہاں پہ ایک ریجن ہے، وہاں کے لوگ شناختی کارڈ دکھا کے بارڈر کراس کرتے ہیں. ڈرائیور جو ہے، ٹیکسی ڈرائیور کار لے کے نہ چلا جاتا ہے. ساؤدرن افریقہ جو ہے وہاں کے 4-5 ملک آپس میں اسی طرح آنا جانا ہے. ویسٹ افریقہ میں ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہے، GCC کا آپ کو پتہ ہے، وہاں تو کارڈ دکھائے اور چلے گئے. یہ واحد علاقہ ہے پوری دنیا میں کہ جہاں پہ کہ اتنی آپس میں کامونلٹی کے باوجود ہمارے بارڈرز بالکل تقریباً بند ہیں. تو پہلی جو میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ اگر اسی کو دہراؤں گا کہ پاکستان کو زیادہ ضرورت ہے دوستی کی انڈیا سے بنسبت انڈیا کے. کیوں؟ ہماری اکنامک کنڈیشن پہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا فار دا بیٹر. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں، میں بریک لے لیتا ہوں. میں اسی پوائنٹ کو تھوڑا اور چاہوں گا آپ وضاحت فرمائیں کہ آپ کہتے ہیں پاکستان کو فائدہ ہے، پاکستان کے عوام کو کیا فائدہ ہے اگر معاشی تعاون ہو جاتا ہے؟ ناظرین، بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب کی رائے لیں گے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، اگر انہوں نے ٹورزم دنیا کا کیا ہے، انڈیا میں ٹورسٹ آتے ہیں، تو پاکستان میں بھی تو بہت پوٹینشیل ہے. یہاں کیا مسائل ہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر رضی آدمی صاحب سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا فائدہ ہے، پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلا فائدہ اور جو فوراً فائدہ ہوگا وہ عوام کو ہوگا. اگر وہاں سے ٹماٹر سستے آئیں گے واگا بارڈر سے اور پیاز سستی آئے گی تو قیمتوں پہ جو اثر ہوگا فوراً اس کا فائدہ ہوگا عوام کو. اور سب کو پتہ ہے کہ بہت ساری انڈیا سے چیزیں ابھی بھی پاکستان میں آتی ہیں لیکن براستے دبئی کے، دبئی تھرڈ کنٹری، ٹھیک ہے، تھرڈ کنٹری. پھر اس میں
ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھتی ہے, کسٹمز بڑھتی ہے, اس میں فائدہ زیادہ دبئی کا ہوتا ہے, نقصان ہمارا ہوتا ہے. تو جو چیزیں ہم دبئی کے تھرو لیتے ہیں وہ اگر ہم ڈائریکٹلی ان سے لیں گے تو یقیناً وہ اپنا سستا آئے گا اور فائدہ ہوگا اور زیادہ مقدار میں آ سکتا ہے. اس کے پہلے آپ کو یاد ہے کہ پاکستان سے کتنے لوگ علاج کے لیے انڈیا جاتے تھے, سستا علاج ہوتا تھا انڈیا میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ انڈیا سے اگر ہماری تجارت وغیرہ کھل جائے تو بہت فائدہ ہوگا. اور اس سے بھی آگے چل کر اگر ٹورزم کھل جائے انڈیا سے تو اس کا فائدہ تو اتنا ہوگا کہ پاکستان کی ساری ہوٹلیں جو ہیں نا وہ بھر جائیں گی اور مزید بنانی پڑیں گی. یہ ٹورزم کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان تو ایک طرح کا نیچرل ایک ہب ہے ٹورزم کا. یہاں پر کٹاس راج فار ایگزامپل, ہنگول ماتا بلوچستان میں, کٹاس راج ادھر ہی اسلام آباد سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر چکوال میں, بہت پرانا, ایک بہار میں اتنا پرانا مندر ہے اور ایک یہ ہے ہنگول ماتا. ملتان میں پرلاد پوری کا مندر ہے. سکھوں کے یہاں پر بابا گرو نانک کا ابھی کرتارپور گردوارہ, کرتارپور کوریڈور کھولا, وہاں پر دنیا دیکھنے کے لیے آتی ہے. لیکن یہ پھر ٹورزم ہو کیوں نہیں رہا پاکستان میں؟ بدھ مات کا دیکھ لیں, آپ کی پوری ناردرن بیلٹ پوری کی پوری بدھ سائٹس جو ہیں ویری رچ ان کلچر, رچ ان ہسٹری. جہاں تک انڈینس کا تعلق ہے تو انڈینس کو جو ویزا ملتا ہے وہ تو بہت ہی ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے, اور اس میں آتے ہیں جہاں تک کہ انہیں اجازت ملتی ہے آتے ہیں. ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے آرٹیکل پڑھا تھا BBC میں کہ ایک 90 سالہ عورت جو یہاں سے مائگریٹ کر کے گئی تھی ہندوستان, کئی دفعہ اس کا ویزا ریفیوز ہونے کے بعد ایٹ دی ایج آف 91 اسے ویزا ملا, وہ آئی تھی. یہ پنڈی آئی تھی اپنا گھر دیکھنے کے لیے کالج روڈ اور یہ لیاقت باغ کے سامنے. بالکل اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. تو جب ویزا ہی نہیں ملے گا تو پھر آنے کی انڈینس کی کیا بات ہے. ابھی جو ہے وہ لاہور میں سر گنگا رام کی بیٹی یا پوتی ان کی آئی ہوئی تھی, وہ بڑی خوش تھی. میں تو یہاں بیٹھ کے ان کے ویژول دیکھتا رہا. اچھا, اور جو گورے آتے ہیں نا ویسٹرنرز, جو ٹورزم کا جو سب سے بڑا سورس ہے, جو پیسے لاتا ہے کسی ملک کو, وہ ویسٹرن ٹورسٹ, وہ ڈالرز لاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو آتا ہے وہ اس میں ینگ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور وہ انجوائے کرنے آتے ہیں, ٹھیک ہے. انجوائے سے مطلب کہ سینری بھی دیکھیں, سمندر پہ بھی جائیں, پہاڑی بھی دیکھیں, لیکن وہ اپنے طرز زندگی کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. ان پہ پابندیاں ہوں, انہیں جہاں سے وہ گزریں لوگ گھور گھور کے دیکھیں, خاتون ہو تو اس کے ساتھ تو اور ہی سلوک ہوتا ہے. تو اس طرح سے کوئی ٹورسٹ جو ہے نا کہیں انجوائے نہیں کرتا. سر آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں پروفیسر تھے, میں آپ کا اسٹوڈنٹ تھا. آپ پارا میں یہ جیسمین اینڈ روز گارڈن سب گوروں سے بھرا ہوتا تھا. اس وقت بھی یہی سب کچھ تھا, پاکستان اسی طرح تھا. اب کیوں نہیں آ رہے وہ؟ اب کیا مسئلہ ہوا؟ اب تو سیکیورٹی کا جو ایشو ہے نا, جب اگر آپ خبروں میں پڑھیں کہ بھائی آج وہاں دھماکہ ہوا, کل وہاں ہوا, اور یہ ٹیررسٹ اٹیک, اور سارا یہ تو obvious ہے کہ ساری ہیڈ لائنس ہوتی ہیں, تو اس پہ تو آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلی کنسرن سیفٹی آف لائف ہے. جی, اور پہلے بھی جو آتے تھے نا, اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو پاکستان آنا چاہیے. پہاڑیاں ہیں, سمندر ہے, ڈیزرٹ ہے. انڈیا میں بہت لوگ آتے ہیں صرف ہی راجستھان کے اپنا ڈیزرٹ کو دیکھنے کے لیے. ہمارے پاس ہے چولستان کا ڈیزرٹ, لیکن وہاں پہ کوئی ٹورزم نہیں ہے. تو دیکھنے کو تو بہت چولستان ہے, تھر ہے, تھل ہے. دیکھیں نا وہ جیسے نیو میکسیکو اور ایریزونا, آپ امریکہ میں رہے ہیں, ان کی رگڈ ماؤنٹین ہے. بہت ساری فلمیں میں دیکھتا ہوں جو نیو میکسیکو اور ایریزونا میں بنتی ہیں. بلوچستان کے پہاڑ, ہندو کش کے پہاڑ بالکل اسی طرح ہے. اگر آپ سنو کورڈ میں آج ہی ایک PIA کی میں ایک فلائٹ تھی PIA کی سکردو سے, میں دیکھ رہا تھا, اتنا پیارا وہ لگ رہا ہے جہاز, جیسے ٹیکسی کر رہا ہے, ہم دکھا بھی رہے ہیں اس کو, اتنا پیارا لگ رہا ہے. تو پاکستان میں تو بہت کچھ ہے, ٹیپ کیوں نہیں؟ عمران خان کہتے تھے 40 ارب ڈالر ہم کما سکتے ہیں. کیسے کما سکتے ہیں؟ ان حالات میں ویسٹرن ٹورسٹ نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے. آپ خود ہی سوچیں کہ کسی ملک کے بارے میں آپ خبروں میں پڑھیں کہ دھماکے ہو رہے ہیں, واقعات ہو رہے ہیں, تو آپ وہاں پہ کیوں جائیں گے جبکہ اور ڈیسٹینیشنس ہیں. اٹ از ناٹ دی اونلی ڈیسٹینیشن, ٹھیک ہے. پاکستان نہیں گئے, کہیں اور چلے گئے. اور یہی ہوتا ہے انڈیا میں بھی, جتنے لوگ جانے چاہیے اس سے کم جاتے ہیں. اچھا, ابھی کم ہے یعنی؟ آپ اگر فگرز دیکھیں تو اسپین, موروکو, ملیشیا, اس سے کہیں زیادہ لوگ جاتے ہیں. انڈیا کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ نے جو ذکر کیا نا گندگی کا یا اور واقعات ہوتے ہیں, تو جتنا انڈیا ڈیزرو کرتا ہے اس سے کم جاتے ہیں. اور یقیناً پاکستان میں تو بالکل ہی
تقریباً نہیں آتے. آپ سمجھ لیں پاکستان کے جو ہمیں جو فگرز آتے ہیں نا جو ہمیں ملتے ہیں کہ اتنے فورنرس آئے تھے, اس میں ان پاکستانیوں کو بھی یہ کاؤنٹ کرتے ہیں جو فورن پاسپورٹ پہ آتے ہیں. لیکن ٹورزم میں ایک کنسیڈریشن یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہو, آپ پیسہ اٹھا کے چلیں پھر جائیں گے آپ سیر کے لیے. یہ کنسیڈریشن واقعی جینوئن ہے؟ نہیں, یہ جینوئن نہیں ہے. اور پیسے کے بغیر بھی ٹورزم ہو جاتا ہے. اگر یہ رول فالو کرتا تو اتنے ممالک میں جا بھی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے, یہ بات ہوتی ہے جو امیر ٹورسٹ ہیں اور وہ چند ممالک جاتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلز میں رہتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو گورے ٹورسٹ آتے ہیں ینگ, یہ اتنی کفایت شاری سے چلتے ہیں. یہ رات کو بسوں پہ یہ سفر کرتے ہیں کہ ایک رات کا ہوٹل کا خرچہ بچ جائے گا. رات کو بس پہ بیٹھتے ہیں, اگلے دن صبح پہنچتے ہیں, ایک ہوٹل کی ایک نائٹ کا خرچ بچانے کے لیے. ایسے کمروں میں رہتے ہیں جس میں 4 لوگ رہتے ہیں اور باہر ایک شاور ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ وہ پیسے اڑاتے ہیں, اس لیے کہ وہ جب آتے ہیں تو 2-4 روز ایک ہفتے کے لیے نہیں آتے, وہ ہفتوں کے لیے یا مہینوں کے لیے آتے ہیں. آپ نے بھی تو چنئی سے یا بنگلور سے بس میں آپ بیٹھے, آپ بھارت کی بات کر رہا ہوں. اب میں اب چین یا روس کا تو میں نہیں جانتا, تو میں اس لیے بار بار ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جو میں بات کر سکتا ہوں جس کانٹیکس میں. آپ بھی بسوں میں یہی کنسیڈریشن تھی, بسوں میں آپ نے رات بھر سفر کیا, ایک بار ٹرین الٹ گئی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے سر. نہیں, جہاں ممکن ہو میں رات کو سفر کرتا ہی نہیں, اس لیے کہ میرے لیے جو ہے نا صرف کوئی ڈیسٹینیشن یعنی کوئی جو منزل ہے وہ ٹورزم نہیں ہے, وہ جو رستہ ہے وہ بھی ٹورزم ہے. تو رات کو چونکہ آپ کچھ دیکھتے نہیں ہیں, تو جہاں ممکن ہے میں رات کو سفر ختم کر کے ہوٹل میں جا کے اگلے دن پھر سفر میں کرتا ہوں. تو یہ میری اپنی تھیوری ہے کہ ڈیسٹینیشن ہی امپورٹنٹ نہیں ہے, دی روٹ از آلسو امپورٹنٹ بیکاز یو گیٹ ٹو سی. اسی لیے میں یعنی آپ اسلام آباد سے نکلیں, لاہور جا رہے ہیں, آپ کو کلر کہار کی پہاڑیاں اتنی خوبصورتی نظر آئے گی. آپ جب سرگودا ریجن سے گزریں, آج کل خاص طور پر کنو لگے ہوئے ہیں, مالٹے لگے ہوئے ہیں. آپ نے انڈیا کا بہت ذکر کیا, لیکن بتاتا چلوں کہ میں پاکستان سارا گھما ہے میں نے. اچھا, کراچی سے گوادر میں گیا ہوں میں, کوسٹل ہائی وے پہ. جی, میں شوقیہ کراچی سے پنڈی بس پہ آیا ہوں. میں گلگت 4 دفعہ گیا ہوں 4 ڈائریکشن سے. تو یہ مجھے پیشن ہے, میں جہاں ممکن ہوتا ہے گھومتا ہوں. لاسٹ کویسچن سر, اس پیشن میں, گھومنے میں, پھرنے میں, ٹور کرنے میں لرننگ کتنی ہے؟ ایجوکیشن جو ہوتی ہے, ایک تو اسکول کالج کی ایجوکیشن ہوتی ہے, اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کے سفر میں جو آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے. اچھا, بلکہ کچھ معنوں میں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ جب جاتے ہیں دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں, ان سے آپ انٹریکشن کرتے ہیں, تو آپ کے اندر جو بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں لوگوں کے بارے میں کہ افریقن ایسے ہوتے ہیں, ساؤتھ امریکن ایسے ہوتے ہیں, یا ہندو ایسا ہوتا ہے, یہ ساری آپ کے ذہن سے پھر باتیں نکلتی ہیں. اور پھر آپ یہی دیکھتے ہیں کہ ساری قومیں تقریباً بہت سارے اینگل سے آپ دیکھیں تو وہ بالکل ایک ہیں. سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی زندگی اچھی گزرے, بچوں کا جو مستقبل ہے حال ہے وہ محفوظ ہو, تعلیم ملے, صحت ہو, اچھا کھانا کھائیں, اچھے گھروں میں رہیں, تمام یہی خواہشات ہوتی ہیں. تو بہت ساری جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ پھر دور ہوتی ہیں. اونلی نیکسٹ ٹو اسکول اینڈ یونیورسٹی ایجوکیشن ٹورزم جو ہے یہ آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر رضی آدمی صاحب. ناظرین تشریف لے آئے پاکستان, آسٹریلیا سے. ہم نے سوچا کہ ان کے خیالات اور ان کے تجربات اور ان کے مشاہدات سے آپ کو آگاہ کیا جائے. یقیناً زندگی میں انسان لرن کرتا ہے, اور جتنا ایکسپوئر آپ کا زیادہ ہوگا, جتنا آپ دنیا کو دیکھیں گے, لوگوں سے ملیں گے, بہت سارے وسوسے اور اندیشے بھی دور ہوتے ہیں, اور انسان نئی چیزیں سیکھتا ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.